बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 25 मई के 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की आवाम के नाम क्या पैगाम जारी किया और इन पिछले 2 बरसों में तहरीक इंसाफ को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की, इमरान खान झुका नहीं, टूटा नहीं और उनकी जो जमात थी वो भी मैदान के अंदर मौजूद है। और अब 2 साल के बाद खान साहब पिछले कुछ अरसे में जो मुज़ाकरात और डील की बातें होती रही हैं, अब उन्होंने क्या पैगाम जारी किया, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब तहरीक चलाई जाएगी हुकूमत वक्त के खिलाफ। राय साहब, दूसरी जो खबर है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि SFIC का इजलास हुआ और इसमें अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, और उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया। और वो स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, आने वाले दिनों में मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे या फिर ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है, दफ्तर को सील कर दिया गया, लोगों को पकड़ा गया और फिर उसके बाद रऊफ हसन पर हमला, ये हमें क्या कुछ बता रहा है, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आज साहब, राना सनाउल्लाह ने जो मुज़ाकरात की बात है एक बार फिर कर दी है और वो इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा और किस तरह से नून लीग ने अपनी हार तस्लीम की है, इसकी भी मुकम्मल कहानी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन आज साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो 25 मई 2 बरस मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और बर्बरियत की ये 2 बरस हैं। जब ये क्रैकडाउन किया गया लॉन्ग मार्च के मौके पर, इमरान खान और उनकी जमात के कायदीन के खिलाफ ये क्रैकडाउन था, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैकडाउन था, उस मैंडेट के खिलाफ ये क्रैकडाउन था जिसे इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया। अपनी 2 असम्बलियों को कुर्बान कर दिया। वफाक में से हुकूमत और अपोजिशन में उन्होंने बैठना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि खान साहब की गलती थी, लेकिन राय साहब 2 बरस के बाद हम इसे रिविजिट भी करेंगे कि गलती थी या फिर ये दुरुस्त किया, क्योंकि इस अरसे में वो तमाम ताकतें जो छुप कर वार कर रही थी जमहूरियत को, अब वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी हैं। और अब 2 साल के बाद इमरान खान क्या कहते हैं, उन्होंने अपने पैगाम के अंदर पाकिस्तान की आवाम को ये 2 बरसों की हकीकत और इसमें जो तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात बर्दाश्त की, इसकी मुकम्मल कहानी उन्होंने अपने इस बयान में जारी की और फिर इसका एलामिया भी जो है वो जारी किया गया। खान साहब ये कहते हैं कि 25 मई का तारीख का सियातरीन दिन था। PTI ने 25 मई 2022 को सियासी तारीख का सियातरीन दिन देखा। आज से 2 साल पहले इमरान खान की क़यादत में एहतजाज का आगाज़ होता है और 25 मई 2022 वो दिन था जब रियासत पूरी वहशत और आईन और कानून से मुकम्मल बेनियाज होकर पुरअमन शहरियों और सियासी कारकुनों पर टूट पड़ी। इस रोज़ पूरे मुल्क में इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, रात के अंधेरे में घरों पर धावा बोला गया, खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया और तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च के पुरअमन शुरका पर घंटों आंसू गैस और रबड़ की गोलियां और लाठीचार्ज किया गया। और अगर आपको याद हो रहा है साहब, राना सनाउल्लाह जो आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इन्होंने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर वो आंसू गैस के शेल दिखाए थे कि हमारे पास एक्सपायर आंसू गैस शेल भी हैं और ये हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब सियासतदान शायद ये भूल जाता है कि आने वाले कल में उसे दोबारा सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा और अब वो मरहला जो है वो राना सनाउल्लाह जो बातें कर रहे हैं वो राय साहब वो आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन अब उन्हें शायद एहसास हो रहा है अपनी गलती का। और फिर खान साहब की तरफ से और पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया कि इस 2 साल के अरसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद सियासी जमात को पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रखा गया। 9 मई ऑपरेशन की आड़ में खवातीन समेत सीनियर कायदीन और 10,000 से ज़ायद कारकुनों और जिंदानों में नजर बंद किया गया। रियासत आज भी मावराए आइन और कानून जारियत पर बज़िद है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है जिसके लिए कानून को ही हुक्मरान बनाना होगा। रियासत साहब, एक सिंपल सा सवाल ये है कि 2 बरसों के बाद क्या इमरान खान टूट गया? क्या इमरान खान माइनस हो गया? क्या जमात फारिग हो गई? क्या पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को क्या दहशतगर्द करार दे दिया? क्या गद्दार करार दे दिया? राय साहब, इन तमाम सवालों का जवाब है नहीं।
تو کیا وہ لوگ جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا تھا صرف اپنی انا اور ذات کو تقویت بخشنے کے لیے اور کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے، رائے صاحب اس ملک کے اندر نواز شریف واپس بھی آیا لیکن وہ اپنی سیاست کو ریوائیو نہیں کر سکا. نواز شریف نے اپنی سیٹ کو کسی کی مدد سے دوبارہ حاصل بھی کیا لیکن عوام کے دلوں میں وہ گھر نہیں کر سکا. پاکستان کے اندر اتحادی حکومت بنتی ہے لیکن اس اتحاد کے اندر معیشت کے لیے ہمیں کسی قسم کی اچھی خبریں نہیں مل رہی. ہم نے بہت سارے پلیٹ فارمز بنتے ہوئے دیکھے اور ان پلیٹ فارمز پر اتحادیوں نے اپنی کوششیں کی. شہباز شریف جہاز پر بیٹھ کر ٹیکسی کا جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ملک و ملکی پھر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کشکول کے سائز بڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا ہے. صاحب 2 برسوں میں پاکستان نیچے گیا ہے اور جب سے یہ جو دبئی لیکس آئی، پراپرٹیز آئی، اب تو یہ سوال بھی ہونا چاہیے نا ان لوگوں سے کہ آپ نے پاکستان کے لیے جو نیب ترامیم کروائی، آپ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے جن لوگوں کو دوبارہ پاکستان کی سیاست میں زندہ کیا، کیا فائدہ ہوا؟ جس کے ساتھ قوم چلنا نہیں چاہتی، آپ اسے کیوں رہبر بنا کر پاکستان کی عوام پر مسلط کر رہے ہیں رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو آئی ایس آئی کے 2 اعلیٰ جنرلز کے متعلق ایک تازہ ترین جو بریکنگ نیوز آئی ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی بریکنگ نیوز کے اندر آپ کے سوال کا جواب بھی چھپا ہوا ہے. یعنی یہ جو 2 جنرلز ہیں ان کے متعلق اب یہ خبر آئی ہے کہ انہیں عمران خان صاحب سے منسوب ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور اس ٹاسک کی ناکامی کے بعد انہیں اب تبدیل کیا جا رہا ہے. اور انہیں جو ٹاسک دیا گیا تھا اس کے متعلق جو انکشاف ہوا ہے، یہ انکشاف سن کر ہمارے جو ویورز ہیں یہ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ اس ناکام فراڈ اور شرمناک ریاست میں اصل میں ہو کیا رہا تھا اور نجم سیٹھی صاحب نے ان 2 جنرلز کی تبدیلی کے متعلق کیا انکشافات کیے ہیں. یہ کوئکلی میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت بظاہر 2 جنرلز ایسے ہیں جن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ 2024 کے الیکشن سے جس قسم کے نتائج حاصل کرنا چاہتی تھی ان 2 جنرلز کے ذریعے اس قسم کے نتائج نہیں آئے. یعنی تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے بلے کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا. عمران خان صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی آدھی قیادت تھی اس کو اغوا کر کے، تشدد کر کے یا جبر کر کے عمران خان صاحب کو چھوڑنے پر مجبور بھی کر دیا گیا. اس کے بعد کنگز پارٹیز بھی بنائی گئیں، یعنی پرویز خٹک کی کنگز پارٹی اور اس کے بعد جہانگیر ترین کی کنگز پارٹی. لیکن اس کے باوجود فروری 2024 کے الیکشن کے جو نتائج آئے جس میں عملاً تحریک انصاف نے 3/4 اکثریت حاصل کی، ان نتائج نے اسٹیبلشمنٹ کو حیران کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ نتائج جو ہیں یہ بہت ہی غیر متوقع تھے. اب اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی توقع کے مطابق نتائج نہ ملیں اور جن جنرلز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو کہ آپ نے ہماری مرضی کے مطابق نتائج لانے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی جانب سے پوری کوشش بھی کی ہو لیکن اگر مطلوبہ نتائج نہ ملیں تو اس صورت میں ایسے جو جنرلز ہیں یا ایسے جو افسران ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی تبدیلی کر دی جاتی ہے. اور اگر ان کا پلان کامیاب ہو جائے، مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کرچ کرنے کا جو پلان تھا یہ اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جاتا. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے جو الفاظ بولے میں انہی کے الفاظ میں یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کو سنوا دیتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ فوج یہ جو تبدیلی ہے یہ اصل میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے فوراً بعد کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد ایک تھاٹ پروسیس کیا گیا. پروبیبلی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر الیکشن کے فوراً بعد یہ تبدیلی کی گئی تو اس تبدیلی کو الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ پروجیکٹ کی ناکامی سے تعبیر کیا جائے گا. اس لیے فوج نے الیکشن کے بعد 3 ماہ کا انتظار کیا. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اس تبدیلی یا اس ٹرانسفر کی جو تیاری ہے یہ مکمل کر لی گئی ہے اور ان تینوں جنرلز کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کی تبدیلی ہونے والی ہے. اب یہ تینوں جنرلز کون ہیں؟ ان کے متعلق بھی نجم سیٹھی صاحب نے ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے. اس انکشاف میں انہوں نے یہ الفاظ بولے
کہ آنے والے دنوں میں پاک فوج میں 3 اہم پوزیشنز پر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ان کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. ایک اہم کور کمانڈر بھی تبدیل ہوں گے. یعنی ایک تو منگلا کے جو کور کمانڈر ہیں جنہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، اس کے بعد جونیئر رینک کے 5 افسران ایسے تھے جو کہ لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن رینک کے افسران تھے جنہوں نے استعفے دیے، اور اب انہوں نے کہا کہ ایک اہم کور کمانڈر تبدیل کیے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے کے لیے آئی ایس آئی سے ایک اور اعلیٰ افسر کو وہاں بھیجا جائے گا. یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ اب فوجی اسٹیبلشمنٹ نے یا آرمی چیف جنرل آصف منیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی کے چیف سے تبدیل کیا جائے گا، یعنی اس پوزیشن سے تبدیل کیا جائے گا اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے جو ہنٹ دیا ہے وہ ایک اور جنرل کے متعلق دیا ہے. یعنی وہ جنرل جن کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا کہ مجھ پر جو گولیاں برسانے کا واقعہ ہوا، عمران خان صاحب کے الفاظ کے بقول اس میں یہ جنرل ملوث تھے. آپ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جنرل ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن 2024 کے نتائج فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے 3 بڑے افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو نئے چیف آئیں گے، یعنی آئی ایس آئی میں جو اعلیٰ ترین سطح پر نئی تقرری ہوگی، یہ آ کر اپنا ایک نیا پلان لائیں گے. اب پرانے لوگوں کے بنائے ہوئے پلان یا تو فیل ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں. اگر یہ پلان کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ترقیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو ان کے عہدوں پر برقرار بھی رکھا جاتا ہے. لیکن اگر یہ پلان ناکام ہو جائیں تو پھر یہ جو افسران ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے اور ان کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے. اور حالیہ تبدیلی بھی بظاہر اس جانب اشارہ ہے کہ الیکشن میں عمران خان صاحب کو ہرانے کا جو پلان تھا یہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا بلکہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ٹرانسفرز کے متعلق تبدیلیاں ہیں یہ مکمل ہو چکی ہیں اور آئی ایس آئی میں اہم ترین عہدے پر جو تقرری ہوگی اس کے بعد آئی ایس آئی میں جو آپ کے ماتحت افسران ہیں وہ بھی نئے آئیں گے، نئی ٹیم بنے گی اور جب نئی ٹیم بنے گی تو نیا پلان بنے گا اور اس کے بعد یہ نیا پلان پی ٹی آئی کے لیے سخت بھی ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے نرمی بھی لا سکتا ہے اور یہ پورا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ بدل بھی سکتا ہے. اب اس میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہے اس بریکنگ نیوز میں کہ جو ایفرٹ کی گئی تھی، یعنی جو آپ نے 25 مئی کا حوالہ دیا، اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس کے ذمہ دار تھے، اس کے بعد ایکسٹریم جو جبر استعمال کیا جا سکتا تھا تحریک انصاف کے خلاف وہ جبر کا کنڈا استعمال کیا گیا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ سے لے کر پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان، اس کے بعد جسٹس بابر ستار کا نیا خط، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ان سب نے پاکستان کے عدالتی معاملات میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کو ایک اوپن سیکرٹ قرار دے دیا. یہاں تک کہ آئی ایس آئی کا نام لے کر خط لکھ دیے گئے اور اب تو جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تو وہ یہ الفاظ بھی بول رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے اس کو میں نے ریکور کروانا ہے. یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ پاکستان کے حساس اداروں نے پوری قوم کو لاپتہ کر دیا ہے اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر ہیں، جو بریگیڈیئر لیول کے ایک آفیسر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم طلب کر رہے ہیں. اس کے بعد آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ الفاظ بھی بول دیے کہ خفیہ ایجنسیوں کو اپنے اوپر سے اغوا کار کا جو ایک لقب یا ایک ان کے اوپر یہ آپ کہہ لیں کہ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو مٹانا چاہیے اور اگر یہ عدالت میں پیش ہوں گے سیکٹر کمانڈر تو اس سے ان کی کوئی توہین نہیں ہوگی. اور جس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی رپورٹنگ نہ کی جائے، جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کو لائیو نشر کرنے کی ہدایات جاری کر کے ایک آپ کہہ لیں نیا پینڈوراز باکس بھی کھول دیا اور یہ میسج بھی دے دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنے موقع پر ڈٹ گئے. تو اس پوری صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے خبر دے دی اور اس سے تاثر ملا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ناکام ہو گیا، 3 جنرل تبدیل کیے جا رہے ہیں.
جو جج صاحبان ہیں وہ اس وقت پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز جو ہیں یہ ہمیں دھمکاتی ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. کوئی ایک بھی کونا کھدرا ایسا نہیں ہے جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہو. اس لیے وے فارورڈ یہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب, جن کے پیچھے 87% عوام کھڑے ہیں, ان کے ساتھ آپ وسیع تر قومی مفاد میں ایک ایسا میننگ فل ڈائلاگ کریں جس کے نتیجے میں اگلے الیکشن کو شفاف بنانے, جمہوریت کی پائیداری اور اکانومی کو آگے لے کر چلنے کے معاملے پر ایک کنسنسس بنایا جائے, اور اس کے بعد فوج ہمیشہ کے لیے سیاست سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی جانب واپس چلی جائے. صاحب, علی امین گنڈا پور کو ایس ایف آئی سی کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا, اور ایس ایف آئی سی کے اجلاس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ابتدائی طور پر علی امین گنڈا پور کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا, اور شاید یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. آپ ریئیکشن چیک کرتے رہیں. پاکستان میں جو صوبائیت ہے اس اقدام سے اس کو کچھ لمحوں کے لیے ہوا ملی, اور جو بیانات آئے پاکستان تحریک انصاف کے اسے بھی چیک کیا گیا. رائے صاحب, ایسے ماحول کے اندر جب آپ مذاکرات کی بات کریں, آپ ساتھ مل کر چلنے کی بات کریں, آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے جو پاکستان کی عوام نے, کے پی کی عوام نے تحریک انصاف کو دیا, اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی ٹرمز کے اوپر جو مذاکرات ہیں وہ کیے جائیں. اب علی امین گنڈا پور کو تنقید کے بعد جو کی گئی, اور پھر جس طرح سے بجٹ پیش کیا گیا, اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد وفاق میدان میں آیا. علی جو پرویز ملک صاحب کے برخوردار ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے اپنی باتوں کو اور اپنے رویوں کو اور اپنے اس بجٹ کو رول بیک کریں اور وفاق کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن ایسا ساتھ وفاق نہیں دے رہا, پیسے کے پی کو دینے ہیں اور اس کا حصہ اسے نہیں دیا جا رہا. اب اس میں نا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وفاق کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے دیا جائے. شہباز شریف صاحب سرمایہ کاری کے نام کے اوپر اس وقت قوم کو ماموں بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ماموں بنائیں, لیکن قوم کا جو پیسہ ہے اور جو قوم کے لیے سرمایہ کاری جس کو آپ نام دے رہے ہیں وہ کب آئے گی یہ ضرور بتائیں, کیونکہ وفاق اس وقت مشکل میں ہے اور سینٹر کے اندر یہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے اور آپ کے پاس تیاری نہیں ہے, تو یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا, کیونکہ جو آپ کی آئی ایم ایف ہے اس نے اسے پارلیمنٹ سے پاس کروانے کے حوالے سے بات بھی کی ہے, اور اب انہیں ضرورت ہوگی اپوزیشن کی, اور عمران خان نے صاف انکار کر دیا. رائے صاحب, ان حالات کے اندر علی امین گنڈا پور پہنچے اس میٹنگ کے اندر ایس ایف آئی سی کے اجلاس میں, جہاں پر تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے, آرمی چیف تھے, شہباز شریف صاحب تھے, اس کے علاوہ اسحاق ڈار اور باقی کابینہ کے لوگ بھی تھے. اور اس میں علی امین گنڈا پور کا سامنا ہوا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ, اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا معاملہ پہلے نمبر پر ہے, اس معاملے میں بات چیت الگ سے شروع ہے. جب ویسے ہی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں جہاں نہ ماحول تھا اور نہ موقع تھا, اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے, ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے اور بہت جلد بہتر ریزلٹس ملیں گے. ایجنڈا الگ تھا, باہر سے کسی ملک کی سرمایہ کاری آتی ہے تو ویلکم کریں گے. اجلاس میں فاٹا اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کی مخالفت کی اور صوبے کے تحفظات سے آگاہ کیا. وفاق صوبے کے فنڈز فوری جاری کرے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے, اور واجبات اگر نہ ادا کیے تو پھر زیادتی ہوگی, عوام پر اپنے طریقے سے ٹیکس لگائیں گے. بجٹ بہترین پیش کیا ہے, عوام کا حق بنتا تھا, ہم نے ریلیف دیا, ہمارے پاس ویژن بھی ہے اور کام کرنا بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ایسا کام تو کرنا ہم جانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خزانے خالی ہوں گے اور وفاق آپ سے رابطہ نہیں کرے گا اور تعاون نہیں کرے گا, اور پھر دوسری طرف یہ کس طرح چلے گا معاملہ پورے کا پورا. کیونکہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں. صاحب کہاں ہو رہے ہیں مذاکرات؟ کیونکہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, خان صاحب نے کہا کہ تم نے جا کر تصویر تو بنا لی, لیکن اچھا ہوتا, بہتر یہ ہوتا کہ تصویر اس وقت بنوائی جاتی جب تمہیں پیسے مل جاتے. تنقید ہوئی علی امین گنڈا پور پر, کیونکہ اس سے پہلے وہ پوچھے بغیر گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں خان صاحب کو میرے پہ اعتماد ہے, اور میرے پاس یقیناً
ان کی نمائندگی اور عوام کی نمائندگی اور ان کی رہنمائی موجود ہے. پیسے نہیں ملے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کہاں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی تھی جس پہ حکومت کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. دیکھیں، اس خبر کے اندر بھی ایک بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہے جسے پرکھنے کی، جانچنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو جی ایچ کیو کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی، اور اس سے پہلے ایک 4 اسٹار جنرل، ایک ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل، 2 بیوروکریٹس اور اسی طرح جنرل لودھی کا ایک مبینہ فارمولہ بھی سامنے آیا، جس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کا مبینہ طور پر ایک جواب بھی سامنے آیا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے لگ بھگ اسی قسم کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ اگر تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کو قبول کر لے تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تحریک انصاف اس کے بعد تعمیری سیاست کرے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے جرنلز تجزیہ کاروں کے روپ میں ٹی وی سکرینز پر اپیئر ہوئے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو لبھانے کے لیے یا عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو سے مذاکرات پر مائل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو شوگر کوٹڈ ورڈز میں یہ کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب تھوڑا سا دل بڑا کریں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہ ایک مرتبہ کوئی انڈائریکٹ طریقے سے یہ کہہ دیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی کارکن جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سے پریشر کم آئے اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست عمران خان صاحب سے مذاکرات شروع کر سکے. آپ اس کے اندر جو خبر چھپی ہے بریکنگ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ریٹائرڈ جنرل جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فوجی قیادت کی مرضی سے اپیئر ہوتے ہیں ٹی وی پر، چونکہ میں اور آپ ٹی وی پر کام کرتے ہیں نیوز چینلز میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان جرنلز کی ایک لسٹ فراہم کی جاتی ہے ٹی وی چینلز کو، اور ان کو بتایا جاتا ہے ٹی وی چینلز کے انتظامیہ کو کہ یہ جو جرنلز ہیں ان کو آپ نے ٹی وی سکرینز پر لینا ہے تجزیوں کے لیے، یہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کو آپ نے تجزیوں کے لیے لینا ہے، اور یہ ایک ایسی فہرست بھی دی جاتی ہے کہ ان جرنلز اور ان ریٹائرڈ افسران کو آپ نے تجزیوں کے لیے نہیں لینا. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے اپرووڈ اور منظور شدہ تجزیوں کے لیے جو جنرل صاحبان ہیں ریٹائرڈ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں، کسی طریقے سے جی ایچ کیو کو ایک آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف ایگزٹ دیں اور عمران خان صاحب ان سے مذاکرات کریں، اور جی ایچ کیو کے پاس ایک جواز ہو کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی انڈائریکٹلی ذمہ داری قبول کر لیا ہے، تو اس لیے یہ مذاکرات جو ہیں یہ شروع کیے جائیں. اب اس پس منظر میں جو کہ جنرل لودھی کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، جو کہ جی ایچ کیو کے مختلف ترجمان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یا رانا ثناء اللہ کی صورت میں بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک تو چاروں طرف سے تنقید کا سامنا ہے. جو آپ کی عدلیہ ہے یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے جس کے متعلق عدلیہ نے الزامات لگائے، اس معاملے پر ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے. کوئی ایک جج بھی کمپرومائز کرنے کے لیے اب تیار نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہ مذاکرات کی آفر عمران خان صاحب کو بار بار کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ مذاکرات کرنا عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے. عمران خان صاحب کے متعلق تو رانا ثناء اللہ نے آج سرنڈر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک مثبت رائے رکھتا ہوں، اگر انہوں نے کوئی غلط سمت میں بھی مزاحمت کی ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقف اپنایا ہے اور بھرپور مزاحمت کی ہے. خود رانا ثناء اللہ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مزاحمتی پالیسی تھی اس کی وجہ سے عمران خان صاحب بہت زیادہ مقبول بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے شریف خاندان کا سیاسی تابوت اس کے اندر آخری کیل بھی ٹھونکی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے متعلق جس طرح کا ماحول اس وقت بنا ہے، اس طرح کا ماحول پاکستان میں 75 سال میں نہیں بنا، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو عبرتناک شکست کا سامنا. تو اس لیے اس پورے ریاستی نظام نے اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے وہ تمام افراد، شخصیات، ادارے جو کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے بروئے کار ہے، وہ سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خدا کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، کوئی جواز ہمارے لیے پیدا کر دیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات اس لیے شروع کیے.
تو اس لیے یہ مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیا عملاً مذاکرات شروع ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات شروع ہو جاتے تو یہ رؤف حسن صاحب پر جو خواجہ سراؤں کے روپ میں حملہ کیا گیا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، تو یہ حملہ نہ کیا جاتا، کیونکہ آج 5 دن ہو گئے ہیں۔ اگر یہ واقعی خواجہ سرا تھے جنہوں نے اتنی تپتی گرمی میں چادریں پہنی ہوئی تھیں اور جوگر شوز پہنے ہوئے تھے، تو کیا 5 دن میں یہ 4 خواجہ سرا جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، اور اسلام آباد میں چونکہ میں رہتا ہوں اور صحافت کرتا ہوں، یہ سیف سٹی کہلاتا ہے اور یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے لگے ہوئے جگہ جگہ، تو آج تک وہ خواجہ سرا گرفتار نہیں ہو سکے۔ تو اب تو رانا ثناء اللہ نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پر تنقید کی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان خواجہ سراؤں نے کوئی ضرورت سے زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ یعنی اس وقت وہ نون لیگ جس کے اوپر احسان کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پاکستان پر مسلط کیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے کچھ اور ریلیف حاصل کیا جائے۔ تو اس لیے مذاکرات کے متعلق جو خواہش ہے جی ایچ کیو کی، وہ تو ضرور ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش مذاکرات کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں ان کو رہا کر دیا جائے، ان کی خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات میں جو کارکن جن کے اوپر مقدمات تھے ان میں سے بہت زیادہ تو بری ہو چکے ہیں، یہ مقدمات واپس لیے جائیں اور پھر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے ایک لایا عمل طے کیا جائے۔ تو مذاکرات کرنا اس وقت عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے، ان سب کی مجبوری ہے جو اس وقت آپ کو ٹی وی پر رانا ثناء اللہ سمیت روتے دھوتے نظر آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے ساتھ 2 مرتبہ، انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ میری بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق اور ان کی رہائی کے متعلق، ایجنڈا نمبر 1 ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ماحول نہیں تھا کہ میں عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتا۔ یہ ایس آئی ایف سی کی ایک اجلاس تھا، وہ ایس آئی ایف سی شہباز شریف کی بنائی ہوئی کونسل جو کہ 1 روپے کی ابھی تک سرمایہ کاری نہیں لا سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے لیے ٹی او آر اور اپنی شرائط جو ہیں یہ بھی سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا رائے صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یہ میدان میں دوبارہ اتارے گئے اور جس پوزیشن پہ یہ بیٹھے ہیں، ان کا بنیادی مشن یہ ہے کہ کسی طرح نون لیگ کے لیے بہترین قسم کی ڈیل حاصل کی جا سکے۔ نواز شریف صاحب نے پارٹی کی صدارت اور دیگر امور کے اوپر دوبارہ سے کنٹرول سنبھال لیا، عہدے ان کے پاس آ گئے ہیں اور شہباز شریف کی حکومت کو چلنے دیا جائے اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، مذاکرات کی میز پر لا کر انہیں گندا کیا جائے، اور یہ ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے، میں جو اسلام آباد سے ویژولز دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کی عوام کے سامنے جو مناظر ہیں اور جو رؤف حسن پر خسرو نے حملہ کیا، یہ تو بتاتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر عمران خان نے بھی اس جنگ کا جواب جنگ سے دینے کے لیے اپنے قائدین کو رہنمائی اور ہدایات جاری کی۔ اب رانا ثناء اللہ نے رائے صاحب کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جہاں پر وہ عمران خان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اپنی ہار بھی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ بات نہ کی تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب جو 4 چیزیں انہوں نے کہی، اور یہ 4 چیزیں ان کی سیاست کو، نون لیگ کو مکمل طور پر ایکسپوز کر رہی ہے، اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے جس سے یہ خائف ہیں، اور یہ مقبولیت کس طرح ان کو صفر کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا باتیں کہیں اور کیا پرپوز کر رہے ہیں اور کیا چیزیں یہ پیک کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کو حالیہ ریلیف کسی کے اشارے سے نہیں مل رہا، عمران خان کو عنقریب جیل سے باہر نہیں دیکھ رہا۔ اب آپ جیل سے باہر کیوں دیکھیں گے؟ اگر جیل سے باہر خان صاحب آ گئے تو پھر آبویسلی آپ جیل کے اندر ہوں گے، آپ کے جو مقدمات ہیں آپ کے خلاف وہ دوبارہ کھلیں گے، نواز شریف کی سزائیں بھی دوبارہ سے ریوزٹ کی جا سکتی ہیں۔ اگر ایک شخص کی اپیل 3 سال کے بعد لگ سکتی ہے تو پھر اس اپیل کو دوبارہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف، کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو میرٹ پر ریلیف مل رہا ہے، یقیناً میرٹ پر ہی ریلیف مل رہا ہے، کیونکہ میرٹ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ 6 ججز جنہوں نے ٹیری اینڈ وائٹ کا کیس کا حوالہ دیا،
وہ پھر اپنا خط جو لکھا گیا اس میں اسے نہ اس کا ذکر کرتے. اور پھر ایک چیز رائے صاحب بڑی اہم ہے کہ اگر ٹیرین وائٹ کا فیصلہ آ گیا اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر مل رہا ہے, تو پھر وہ تمام مقدمات جن میں عمران خان کو ریلیف ملا اور عمران خان کی اپیلیں اور پھر جو دیگر کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں, نون لیگ یہ مانتی ہے کہ یہ تمام کے تمام فیصلے میرٹ پر ہیں, یعنی جھوٹے مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے گئے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پارلیمان چھوڑ کر نہ بھاگتا تو ہماری حکومت 16 ماہ کبھی قائم نہ رہتی. اگر یہ 2 صوبوں میں اپنی حکومت نہ گراتے تو 9 میں بھی نہ ہوتا. عدم استحکام کی بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پارلیمان سسٹم سے اگر مذاکرات سے انکاری ہو تو پھر آپ سسٹم کے لیے خطرہ ہیں. انقلاب لانا ہے تو پارلیمنٹ چھوڑیں, کیونکہ پارلیمان کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں رہا. صاحب پارلیمان کا واقعی انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ انقلاب اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. مافیاز کے خلاف انقلاب پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے, ان مروسی خاندانوں کے خلاف. اور انقلاب پارلیمان میں بیٹھ کر نہیں آئے گا, کیونکہ پارلیمان تو اس وقت چور لٹیروں سے بھرا ہوا ہے. اگر انقلاب آئے گا تو قربانیاں دے کر, اور قربانیاں دینے والا قیدی نمبر 804 اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی والا کہہ رہا تھا کہ ہمیں مذاکرات کی اجازت نہیں دینی ہے, اجازت لینا ہمارا کام ہے, آپ اس کو چھوڑیں اور آئیں بات کریں. قیدی رہا ہوئے مینڈیٹ اگر آپ کو واپس کر دیا گیا تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے. یہ تو بات خیر انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ اگر یہ عمران خان کو ریلیف نہیں دیتے اور اسے مذاکرات کھیلیں گے صرف اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے, تو پھر ایسے مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ چاہ یہ رہے ہیں رائے صاحب کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل میں رہے گا. اور اگر ہم نے اسے باہر نکال دیا تو پھر مقبولیت کا جو جن ہے وہ ہم سب کو کھا جائے گا. اور عمران خان کی مقبولیت اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. پھر رائے صاحب جو ایک انہوں نے آخری میں بات کی اور یہ دھمکی تھی جو انہوں نے دی ہے کہ نہ وہ ہمیں اور نہ ہم اسے ختم کر سکتے ہیں, تو پھر بیٹھ کر بات ہی کر سکتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ کا سامنا خواجہ سراؤں سے ہی ہوگا. اب انہوں نے آئی ڈونٹ نو یہ کیا مان لیا ہے کہ خواجہ سرا جو تھے وہ ہم نے بھیجے یا ہمارے کہنے پر بھجوائے گئے, یا پھر ہم جانتے ہیں جنہوں نے یہ بھجوائے. میں چاہوں گا رائے صاحب اس پر بھی آپ بات کریں. اور پھر یہ جو محاذرائی کے خاتمے اور عدلیہ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے کہ بیک ڈور اس وقت تک کام ہو رہا ہے, بیک ڈور چینلز کے اوپر عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کس طرح سے محاذرائی کم کی جائے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن یہ انگیجمنٹ کیا رنگ لاتی ہے, مذاکرات جو اس وقت ابتدائی سطح پر ہیں, اس کی تفصیلات بھی کبھی باہر نہیں آئیں گی. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد والی صورتحال بھی رانا صاحب کہتے ہیں کہ باہر کبھی بھی نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے مذاکرات اور عدلیہ کے درمیان جو ٹکراؤ والے ایک ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب کی باتیں؟ عمران خان باہر نہیں آئے گا, انقلاب پہ وہ بلیو نہیں کرتے, پارلیمنٹ کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں جس میں عمران خان مائنس ہو. یہ تو وہی باتیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان کا خیر خواہوں کا گروپ تھا انہوں نے بھی کی, اور ایک کنٹینیوٹی مجھے نظر آئی ہے رانا صاحب کی باتوں کے اندر. دیکھیں ہاشمی صاحب, اس کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ خبر چھپی ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ کا سرنڈر ہے اس کے اندر جی ایچ کیو سے جڑی ایک اہم بریکنگ نیوز بھی ہے. یہ رانا ثناء اللہ جو عمران خان صاحب کی منتوں کے لیے جن کو لانچ کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ اور جی ایچ کیو کے ساتھ مذاکرات کریں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے بات کرتے ہیں تو خان صاحب آگے سے گالیاں دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے خبر یہ ہے کہ اب ایک خبر یہ لانچ کروائی گئی ہے کہ اگر کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت, اگر اس وقت عمران خان صاحب کا جو احتجاج کا اعلان ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں کچھ جج صاحبان, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان جنہوں نے ٹیریان وائٹ کیس کو بھی مکمل طور پر دفن کر دیا, اس سے پہلے سائفر کیس کو دفن کر دیا, تو اب نجم سیٹھی صاحب کے ذریعے یہ بیانیہ سامنے لایا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی عدلیہ پیچھے نہیں ہٹتی, اگر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بند نہیں ہوتی, اگر آئی ایس آئی کے متعلق جسٹس محسن اختر کیانی کے ایسی فیصلے اور ایسی ریمارکس آتے ہیں, تو اس صورت میں پھر اس وقت فوج جو ہے یہ مارشل لا لگا دے گی یا ایمرجنسی لگا دے گی. یہ نجم سیٹھی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے, یعنی ان کے ذریعے ایک پیغام دلوایا گیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ایکسٹریم پر جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے, وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غیر اعلانیہ مارشل لا تو 1 سال سے لگا ہوا تھا.
اس غیر اعلانیہ مارشل لا کو بھی کسی قسم کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول پر یعنی پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل لیول پر نہیں ملی. اس غیر اعلانیہ مارشل لا کے اوپر انٹرنیشنل لیول پر بھی کڑی تنقید ہوئی اور پاکستان کے عوام نے اس غیر اعلانیہ مارشل لا کے اوپر اپنا ایک عوامی مارشل لا لگا دیا 8 فروری 2024 کو اور دھڑا دھڑ عمران خان صاحب کو ووٹ دے کر ان تمام قوتوں کو مائنس کر دیا جو عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتی تھی اور عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت دلوا دی. اب یہ عوام کی طاقت تھی جس کی وجہ سے جوڈیشری کو حوصلہ ملا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو حوصلہ ملا اور 1 اور 1 11 ہوتے ہیں تو یہ 1 اور 1 ملا کر سب 11 بنتے گئے. تو اس وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہ کیے, یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہا, عمران خان صاحب کو مریم نواز کی پنجاب کابینہ کے ذریعے دھمکایا بھی جا رہا ہے, ایک اور ناکام کوشش کہ آپ کے خلاف غداری کے مقدمے درج کروا دیے جائیں گے کہ آپ نے آرمی چیف کے خلاف سٹیٹمنٹس دیے. تو اب عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مارشل لا لگ جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کو اس کی کیا پرواہ ہے. اگر مارشل لا لگ جائے گا, ایک تو اس کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے, نہ کوئی عوام قبول کریں گے, نہ انٹرنیشنل ادارے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی. دوسرا, عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو پہلی اقتدار سے محروم کر دیا گیا. تو اگر مارشل لا لگ جائے گا تو اس سے ڈرانا تو شریف خاندان کو چاہیے جو کہ جعلی طریقے سے حکومت میں آیا. تو اس لیے یہ مارشل لا اور ایمرجنسی کی باتوں سے عمران خان صاحب کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ مارشل لا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو پارٹی اور ان کے رہنما یہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں, اور یہ بھگتنے کے باوجود بھی اصل میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف حکمران بن کے سامنے آئے ہیں, کیونکہ فارم 45 کے مطابق تو اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, ان کو کارنر میٹنگ اور جلسے تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اس کے باوجود ان کی اصل نشستوں کی تعداد 180 سے 190 کے قریب ہے. تو اس لیے یہ اب مذاکرات کا ایک نیا راگ لاپا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا اب فیصلہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں, لیکن مذاکرات میری شرائط پر ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی پاکستان کی سیاست ہیں, باقی سب کچھ اس وقت مائنس ہے.